बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान एक भरपूर माहौल बना था कि शायद इस लड़ाई के बाद सियासी मुफाहमत हो जाएगी, इमरान खान से सुलह हो जाएगी। लेकिन गुज़श्ता 96 घंटे के दौरान पाकिस्तान की सियासी लड़ाई में तो हर गुजरते घंटे के साथ शिद्दत आ रही है। इसकी वजह क्या है? आप बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे जी। वो सबक आमोज किस्से, सबक आमोज कहानियां, उनके ना आखिर में पता क्या होता था कि और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। सही, फिल्मों में भी ऐसी होता था। ये वो बचपन वाली कहानी नहीं है। ये जो पाकिस्तानी सियासत की कहानी है ये उस स्टेज पर है, और ये वो कहानी है कि जिसके आखिर में आपको सब हंसी खुशी नजर नहीं आएंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। सही। यहाँ पर वो विन विन सिचुएशन नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें हुई, बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन आई। वो कहाँ ख़राब हुई, कैसे ख़राब हुई, उसकी 3-4 बुनियादी वजूहात हैं। और एक चीज़ जो कि अडयाला जेल में हुई उससे रिलेटेड है। मैंने इसके ऊपर बाकायदा बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या हुआ ऐसा। मुलाकातें खुल गई थी, आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ़ें हो रही हैं तमाम सियासी जमातों की। जाहिर है कि नाम लेकर PTI नहीं, लेकिन बगैर नाम लिए भी PTI की तारीफ तो हो गई, मैसेज कन्वे हो गया था। उसके बाद अता तारड़ जो है वो PTI की तारीफ कर रहे हैं, PTI के सोशल मीडिया की तारीफ कर रहे हैं। वो जो डिजिटल दहशतगर्द हैं वो कीबोर्ड वॉरियर्स दोबारा से बन जाते हैं 5th जनरेशन के। ये सारा माहौल बन गया था। तो आखिर क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? तो उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई, और ख़ास तौर पर एक गुफ्तगू का वो हिस्सा है जो पॉलीग्राफ टेस्ट के मुतल्लिक हुआ, और फिर कुछ कैमरे में देख के कुछ ऐसी बातें की इमरान खान ने। सही। जो जाहिर है कि जब आप अंदाज़ा लगाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करने की, तो जाहिर है कि वो अगर कैमरा लगा हुआ है तो वो कैमरा देखने के लिए लगा हुआ है ना, और अगर कहीं कोई माइक लगा हुआ है वो सुनने के लिए लगा हुआ है। तो वो जब देखा गया और सुना गया उस गुफ्तगू को, वो क्या हुई थी, वो असल में मामला। असल देखें, पहला सवाल तो आप बुनियादी तौर पर जब आप ये बात करते हैं ना, तो पहला सवाल तो आप ये करें कि ये जो वो कहते हैं ना कि ये षड्यंत्र इसलिए तो नहीं रचा कि आप आएंगे। आपके ख्याल में पीका एक्ट, 26वीं आईनी तरमीम, फॉर्म 47, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो भी हुआ, वो ये सारे का सारा माहौल इसलिए तो नहीं बना ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचा जाएगा, ये समझा जाएगा कि क्योंकि इंडिया के साथ मामलात बिगड़ गए हैं तो अब इक़्तिदार जो है वो तश्तरी में रखकर इमरान खान को दे दिया जाए। इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो घर ना भी जाए, वो चल नहीं पाएगी। सही। अभी भी वैसे ये बात डिबेटेबल है कि चल रही भी है कि नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का इसके ऊपर जुमला बड़ा बेहतर है, लेकिन जो हुकूमत की सोच है ना, सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ये जो मार्का हुआ है, इस मार्के के बाद बिलाशुबा जाहिर है कि एक ग्राफ जो बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्या है? हुकूमत का कॉन्फिडेंस इस वक्त ये है, हम जाहिर है कि शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ सर्कल्स में उठते बैठते हैं, कुछ लोग हमारे टॉक शो में आते हैं तो मुलाकात होती है, तो जाहिर है कि वो ऐसा तो नहीं होता ना कि डायरेक्ट स्टूडियो में एंटर हुआ और खुदाफिज करके बाहर निकल गए। उससे पहले सलाम दुआ। हाँ, को पहले भी बंदा चाय के लिए बैठ जाता है, को बाद में भी कोई गुफ्तगू हो जाती है। मैं हुकूमती शख्सियात का बता रहा हूँ कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उनकी जो गुज़श्ता 3 साल की बात कर लें, 3 साल 3 महीने की बात कर लें, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन वो थी जो अयाज सादिक साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की डिस्क्रिप्शन दी थी कि टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो ये पिछले 3 साल 3 महीने में अमूमन आपको नजर आता था कि हुकूमत के लोग आए, टांगें कांप रही है, माथे पे पसीना। लिटरल टर्म्स में बात नहीं कर रहा मैं, मेटाफोरिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था। अब उनको ये लगता है कि जैसे 10 मई ऑपरेशन बुनियान मरसूस और पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर एक एम्फेटिक विक्ट्री जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया, ये वो सर्फ एक्सेल था जिसने हमारे तमाम दाग धो दिए। अच्छा। इसने 8 फरवरी का इलेक्शन, इसने तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डाल दिया है। अब लोगों के जहनों में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। अब जाहिर है
ایک ماحول تو بنا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہر خبر کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، ایک اس کی زندگی ہوتی ہے نا، اس زندگی کے بعد پھر ایک اور بڑی خبر آتی ہے، پھر وہ خبر جو ہے وہ پس پش چلی جاتی ہے۔ آپ کو کبھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خبر ختم ہوگی، اس کے بعد خبر کیا رہ جائے گی، بٹ پاکستان از سچ اے ہیپننگ پلیس کہ آپ کو ایک خبر دوسری خبر کو کب ریپلیس کر لے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا پتا مار دیتی ہے، کیا آپ کو پتا کہ جون کا بجلی کا بل جولائی کے مہینے میں جب لوگوں کے گھروں میں لینڈ کرے گا تو وہ کس قسم کا کوہرام برپا کر دے، یا جولائی کا بجلی کا بل جب اگست کے مہینے میں لوگوں کے گھروں میں ان کے ہاتھوں میں آئے گا اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی تنخواہوں سے زیادہ وہ بجلی کا بل ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے جنگ جیتی، لیکن جنگ جیتنے سے سرمایہ کاری تو نہیں آ گئی نا، بالکل صحیح، جنگ جیتنے سے آپ کے فارن ریزروز تو نہیں بڑھ گئے، جنگ جیتنے سے آپ کے روزگار کے مواقع تو نہیں پیدا ہو گئے، کوئی سطح جو غربت کی خطۂ غربت ہے اس سے تو نہیں لوگ باہر نکل کر آ گئے۔ ایک نیشنلزم ضرور جاگا ہے، ایک لوگوں میں جڑت ضرور پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کو کیش کرنا ایک بڑا، ایک لمبا اور ایک بڑا طویل اور صبر آزما پروسیس ہے، لیکن حکومت کا کانفیڈنس پہلے میں آپ پلے کر دیں اگر آپ، کہ حکومت کا کانفیڈنس کیا ہے۔ یہ وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، اور یہ تبصرہ کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو پہ، جس میں علیمہ خان نے بات کی کچھ دو کچھ لو والی، لیکن خواجہ آصف کی گفتگو ذرا چلے۔ تو بات محترمہ کر رہی ہیں، یہ ایک پروب میں کروں، یہ پروب کر رہی ہیں یا ایک ویڈیو پھینک رہی ہیں کہ کیا یہ ابھی تک میرا خیال ہے اس موڈ سے باہر نہیں آئے۔ یہ حالات جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کیا ہے، یہ بریف جو انکاؤنٹر انڈیا کے ساتھ ہے، اس سے پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے نا پاکستان کا، اس میں ہیوج تبدیلی آئی ہے۔ جس فوج کو یہ کل تک جو ہے جس طرح ایک زبان جس طرح کی ایک لوگ استعمال کرتے تھے اور آج بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کی اجازت اور ان کی بلیسنگ سے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہو یا شکاگو میں، ہیوسٹن میں، لندن میں کہیں بیٹھا ہو، سب ان کی بلیسنگ کے ساتھ جو ہے زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب تک میں رپیٹ کروں گا، جب تک ان کی بالکل ایک کلیئرٹی ان کے نیریٹو میں نہیں آئے گی کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک ہوگی۔ اب یعنی کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے، یہ لگ بھگ پوری کی پوری حکومت جو ہے ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ اب تو تمام باٹل نیکس ختم ہو گئیں، اور وہ اگر آپ اس کو سم اپ کر دیں شاہد خاقان عباسی اور فہد حسین نے جو بات کی ہے، لگ بھگ حکومت یہی سمجھتی ہے پورے اس میں جو انہوں نے اس کا پرکار رکھ کے دائرہ مارا ہے، اس دائرے میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اتنی تو کبھی کوئی حکومت مضبوط ہی نہیں رہی۔ چلائیں ذرا۔ حکومت چل سکے گی کیا؟ حکومت اس سیاسی انتشار میں حکومت چل سکتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ شاہ صاحب حکومت تو بہت مستحکم ہے، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اور اب اور زیادہ وہ جو ہے وہ مستحکم ہو گئے ہیں۔ چین ان کے ساتھ کھڑا ہے، گلف کنٹریز ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سرپرائزنگلی جو ہے وہ حکومت کی کم از کم اس سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں۔ ڈومیسٹکلی ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن کے بعد نمبرز نہیں ہے، عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو حکومت کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ملک چلائیں۔ ملک کیوں نہیں چل رہا؟ ملک چل سکتا ہے، ملک نہیں چلے گا۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ جو مرضی بات کر لیں۔ تو یہ کنٹراسٹنگ ویوز ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی ایک گھاک سیاست دان ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا۔ صحیح، لیکن جو فہد حسین صاحب نے اپنے سوال میں، وہ اسی پی ڈی ایم کے پہلے ورژن کو ترجمانی کی، پہلے سیزن میں وہ مشیر بھی تھے، تو وہ جو سم اپ کر رہے ہیں، لگ بھگ پوری کی پوری حکومت کی یہی سوچ ہے۔ صحیح، اب تے ہونتے پھٹے خطرہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ خطرے سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، when you put your guard down۔ ایبسلیوٹلی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں سے بات کی تحریک انصاف کے، کہ کیا ہوا، چیزیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو رہی تھی، تو اب یہ دوبارہ سے شدت، یہ عمران خان کی طرف سے بڑی سخت ہدایات پارٹی کے حوالے سے، بیرسٹر گوہر پہ غصہ، علی امین گنڈا پور پہ، پارٹی کے عہدیداروں پہ دوبارہ سے احتجاجی تحریک یہ چلانے کی باتیں، تو وہ پوری ایک ٹریجیکٹری جو ہے وہ بنتی ہوئی، اور پھر وہ کلمینیٹ ہوتی ہے۔ یہ جو خبر آئی تھی نا کہ عمران خان کا تیسری مرتبہ پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے تیسری مرتبہ پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ تفتیشی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے کیسز میں پولی گراف ٹیسٹ کرنا تھا، تاہم عمران خان نے ایک بار پھر
پولیگراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ واضح رہے کہ لاہور پولیس 3 روز سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پولیگراف، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے اڈیالہ جیل جا رہی ہے۔ اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جب تک میرے لائرز موجود نہ ہو میں یہ ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ تھا نا کہ جس میں بات چیت ہونا شروع ہوئی، عمران خان نے جو یہ فیلڈ مارشل کے اوپر بیرسٹر گوہر کا بیان تھا، بیرسٹر گوہر کی جو سرزنش کی جی، اڈیالہ جیل میں کہ میں خلاف پہ بیان دے رہا ہوں، تم حق میں دے تو رہے ہو۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ دیواروں کے کان اور دیواروں کی آنکھیں، صحیح، وہ سب کچھ تھا۔ پھر مجھے ایک صاحب ہے، انہوں نے بتایا کہ اس تمام معاملے میں ایک تو انہوں نے وہ جو بادشاہ والا بیان دیا تھا وہ، اور پھر اسی سے چیزیں ظاہر ہے کہ دوبارہ سے اس میں شدت آنا شروع ہوئی، اور پھر عمران خان نے یہ جو پولیگراف ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے کیمرے کی طرف دیکھ کے کچھ شخصیات کا نام لیا کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص فلاں، ان کا پولیگراف ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ جس کیس میں بات کر رہے ہیں تو فلاں 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 شخص جو ہے نا ان کا پولیگراف ٹیسٹ کرائیں، پھر میرا کرائیں، صحیح، سب کا ہونا چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ پھر آبویسلی یہ ساری چیزیں نوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایک انڈرسٹینڈنگ جن صاحب سے میں نے پوچھا تھا ان کی یہ ہے کہ یار اب ظاہر ہے کہ اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ عمران خان کیونکہ بہت ہی اسی طریقے سے سخت، یا باہر چیزیں اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوتی یا بیان نہیں کی جاتی۔ جو یہ پولیگراف والا معاملہ ہے اس کو بھی جو ٹویٹس کیے گئے نا اس پہ اس کو سافن اپ کر دیا گیا، شہباز شریف کا نام لکھا، ہاں اس کو تھوڑا سا سافٹ کر دیا گیا تھا، تو وہ اندر کیونکہ بات کچھ اور ہوئی تھی، اور وہ بات چاہے باہر رپورٹ ہو یا نہ ہو اندر تو رپورٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جو اندر رپورٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے کچھ امپیکٹ بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک اسیسمنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ایک صاحب کی ہے جو وہاں پر موجود تھے، جن کے سامنے عمران خان نے یہ گفتگو کی تھی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عمران خان نے پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ کرانے سے انکار کیوں کر؟ تو بہت سارے جو اس کی جزیات ہیں نا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اے آئی ریویو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پولیگراف ٹیسٹ جو ہے ظاہر ہے یہ تو ہم سارے بات کرتے ہیں نا کہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے دل کی دھڑکن کو نوٹ کیا جاتا ہے، ہارٹ ریٹ جسے کہتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے، جو آپ کا نظام تنفس ہے وہ کیسے ریاکٹ کر رہا ہے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے، وہ کیسے چل رہا ہے، پھر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کس طریقے سے فلکچویٹ کر رہا ہے ایک گفتگو کرتے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ کرامت مغل صاحب آپ اپنی ویڈیوز میں عام بات چیت کرتے ہوئے تو بڑے سافٹ آدمی نظر آتے ہیں نا، لوگوں کو لگتا ہے کہ یار کرامت مغل جو ہے وہ ایک بہت ہی کہ میں گبر سنگھ نرم خو قسم کے انسان ہیں۔ جنہوں نے آپ کا اصل روپ دیکھنا ہو وہ آپ پارا مارکیٹ کے ایک پلازے کے تیسرے فلور کے اوپر جا کے جب آپ اپنے کام میں غلطاں ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کی سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، بہت خطرناک تو اس وقت جو آپ کا جو اصل روپ بھیڑیا اندر کا نکل کے خدا کا نہیں ہونا لائٹر نوٹ، مطلب یعنی آپ جب مختلف سچویشنز میں آپ کی پوزیشن کی مجبوری جب آپ لوگوں سے آپ نے کام جب آپ مختلف جو زبان سمجھتے ہیں آپ کو اسی میں بات کرنا، ہاں تو وہ تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سوالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ بندے کے چہرے پہ مختلف قسم کے تاثرات لاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کا اے آئی ریویو پڑھتے ہیں نا کہ یہ پولیگراف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کی تو سب سے پہلے بات دیکھیں، یہ پولیگراف ٹیسٹ اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر بندہ جو اسیس کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے جس نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو اس کی فیئر اسیسمنٹ دے گا کون؟ صحیح، یا وہ جو اسیسمنٹ ہے اس اسیسمنٹ کو کیا یا مشین خود جا کے جج صاحب کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جائے کہ یہ سوال میں نے یہ نہیں، لیکن اس کی جو اس کا جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مشین درست نہیں ہے، اور اس مشین کو قانون میں جا سکتا بھی نہیں ہے نا، اس مشین کو چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا اس کا اے آئی ریویو بتاتا ہے کہ جو پولیگراف ٹیسٹ ہے جس کو ایک جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ کہا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فزیولوجیکل رسپانسز بندے کے چیک کرتا ہے، جس میں ہارٹ ریٹ ہے، دل کی دھڑکن، اس میں بلڈ پریشر ہے، اس کے بعد جو انسان کی سانس لینے کی نظام تنفس ہے اس کو نوٹ کرتا ہے جب وہ کوئی سوالات کے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اسمپشن ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو تصور ہے کہ جو انسان کے اندر کچھ چینجز رونما ہوتی ہیں جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ سچ بولنے سے ان کی تفریق کی جا سکتی ہے، یہ ایک تصور موجود ہے۔ اگرچہ اس ٹیسٹ کو وائڈلی کیا جاتا ہے
لیکن اس کی جو ایکوریسی ہے کہ یہ درست ہو رہا ہے یا اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی بحث اور ڈیبیٹ موجود ہے. لیکن ہاؤ اٹ ورکس, یہ ہوتا کیسے ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ ایک انیشیل انٹرویو کیا جاتا ہے, مشینیں لگا دیں آپ کو, ریکارڈ کر لی جاتا ہے پہلے اور آپ سے ایک نارمل گپ شپ شروع کر دی, یعنی جس طرح آپ کو بیلا پھسلا کے کرامت مغل صاحب کے ساتھ میں شروع ہو گیا, ان کے ساتھ ریڈی ہے, کانٹینٹ ریڈی ہے. تو میں آپ کو جناب بیلا پھسلا کے آپ کے ساتھ نارمل گفتگو کر رہا ہوں, اور اچانک سے درمیان میں پھر آپ سے اصل مدے پہ آؤں گا نا. جو انیشیل انٹرویو ہوتا ہے, پولی گراف ایگزامینر جو ہے وہ شروع کرتا ہے آپ کے متعلق نارمل سی کہ آپ کہاں سے ہیں جی, آپ سنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات سے ہیں, آپ ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے جی میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں, میں علاقہ بتاؤں گا, علاقہ پوچھوں گا, یہ نارمل سی روٹین کی باتیں. تو اس دوران جب آپ نارمل سے سوالات کے جواب دے رہے ہیں, آپ ایک بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ آپ جواب دیں گے, اور پھر ایک بیس لائن جو ہے وہ بنا لی جاتی ہے کہ جب ان سے ہم اس قسم کے سوالات کرتے ہیں تو اتنا بلڈ پریشر نارملی یہ رہتا ہے, پلپٹیشن ہوتی ہے, ہاں جو ہارٹ ریٹ یہ رہتا ہے, سانس جو ہے وہ اس طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں. پھر جو بیس لائن ڈٹرمنیشن ہے اس میں کوسچنز پوچھے جاتے ہیں جس میں نان تھریٹننگ قسم کے سوالات پوچھ کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بیس لائن کیا ہے اس بندے کی, یہ اس سے آگے پیچھے نہیں, اس کے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا, اس کے اندر رہے گا. پھر ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ پولی گراف کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے, وہ کنیکٹڈ ہے, وہ آلریڈی ہے, اور ایک سیریز آف کوسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے جس میں ریلیونٹ کوسچن بھی پوچھے جاتے ہیں جو اصل میں پوچھنے ہوتے ہیں, اور پھر ارریلیونٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی پوچھے جاتے ہیں تاکہ ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا سکے کہ ایک ایسا سوال جو ریلیونٹ تھا ہمارے سبجیکٹ سے اس پہ جواب دیتے ہوئے کیا تھا اور دوسرے پہ جواب دیتے ہوئے کیا تھا. پھر اس کا جو انالیسز ہے, جو پولی گرافر ہے وہ انالائز کرتا ہے کہ جو رسپانسز تھے اس میں فزیولوجیکل چینجز کیا آئیں, اور اس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا یہ جو ریلیونٹ کوسچنز ہیں اس میں ڈسیو تو نہیں کر رہا تھا. صحیح, اس طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن جو اس کے ایکوریسی اور ویلیڈیٹی ہے, ایڈمیزیبلٹی ہے ان کورٹ, فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں, کاؤنٹر میئرز ہیں, وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس ٹیسٹ کو چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے بھرپور طریقے سے. اور ان عمران خان کیس جب آپ اس کا خاص طور پر یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو فزیولوجیکل فیکٹرز کے جب آپ پورشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ کسی بھی صورت پہ حتمی تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے. ایکوریسی اینڈ ویلیڈیٹی کیا کہتی ہے کہ جو ایکوریسی آف پولی گراف ٹیسٹ ہے is a subject of ongoing debate. Some studies suggest that they have a high error rate. ایک تو غلطی کی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ جس میں سچ بولنے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں. کورٹ میں ایڈمیسیبلٹی کے یہ ایز این ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر کنسرنز موجود ہیں. فزیولوجیکل فیکٹرز کو جب آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں انگزائٹی, اسٹریس اور سبجیکٹس فزیولوجیکل اسٹیٹ کین انفلوئنس دی فزیولوجیکل رسپانسز پوٹینشلی لیڈنگ ٹو فالس ریزلٹس. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص جس نے زندگی بھر میں جیل کی ہوا نہ کھائی ہو, جس نے ایک ہیرو والی زندگی گزاری ہو, جو سینٹر آف اٹینشن آف ایوری میٹنگ, محفل, اس میں شمع محفل ہے, یعنی لوگ عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ ایز اے کرکٹر جب آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہو یا اس کے بعد پولیٹیکل کریئر میں چاہے ناکامی کا دور تھا چاہے کامیابی اور عروج کا دور تھا, تمام وقت میں عمران خان جس بھی گیدرنگ میں رہے تو یہ تو سب کو معلوم ہے نا, یہ تو کوئی کوک اپ کی ہوئی بات نہیں ہے. تو ایک ایسا شخص اگر پچھلے 2 سال سے یا 2.5 سال سے جیل میں ہو اور آپ یہ تصور کریں کہ وہ کسی بھی سوال پہ سٹریسڈ نہیں ہوگا, وہ اس سچویشن میں جیسے گرمی کے عالم میں تندور بنا ہوا ہے, اوون تندور میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آگے بتاتے ہیں کہ وہ از ٹف, وہ کرکٹر کی ٹریننگ وہ یوزلی لائف میں اپنے کیونکہ اے سی نہیں استعمال کرتے تو باہر آ کے لاجکس دیتے ہیں, کمفرٹیبل یہ سارا کچھ ہے. بٹ ان اینی کیس جب ایک بندہ اس ساری سچویشن سے گزر رہا ہو اور اس کی پارٹی اس صورتحال پر آ گئی ہو اور پھر
8 فروری کے الیکشن کے نتائج میں ایک بھرپور عوامی حمایت کو آپ پاور میں ٹرانسلیٹ نہ کر پائے ہوں. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو آپ کے تمام رسپانسز پر اثر انداز ہوں گے. تو اب جب آ کے اس کو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے والا بندہ ہے وہ کیسے یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ ایک بندہ جیسے ہم یہ سوالات کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی تاؤ دلانے والا, ابھی میں نے آپ کو غصہ دلانے دیا تھا, ابھی میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے, میں نے 2 حوالے دیے تھے, 3rd فلور کی بات کی تھی, آپ کے غصے کا ہلکا سا بات کی تھی, آپ تڑ گئے, پتہ چل گیا کہ ایک بندہ پھڑیا گیا. تو یہ لیکن اس ٹیسٹ کی ظاہر ہے کہ اس کو جانتے ہوئے کہ یہ ٹیسٹ کیا ہے, عمران خان نے جو بات کی اور وہ جو کیمرے کی طرف دیکھ کے کچھ باتیں کی, اور وہ جو عدالت بنی ہوئی ہے وہاں پر جج کے جانے کے بعد کچھ باتیں بھی ہوئی. اچھا, جج اٹھ کے چلے گئے, ابھی عمران خان وہ اسٹل دیر, لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے, تو کیمرے کی طرف دیکھ کے کچھ باتیں کی. وہ باتیں جو ہے نا وہ نہیں بتائی جا اس کا امپیکٹ ایسا نہیں, میں بتا بھی سکتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 100% کوٹ اینڈ کوٹ اس کو درست نہ کر پائیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت نے انڈا کھایا سے بات چلتے چلتے کہاں چلی جاتی ہے, تو آپ کو میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے, I would definitely have quoted صحیح in exact words. ابھی تو ہم کیونکہ مستعار لے رہے ہیں, البتہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کا جسٹ کیا ہے, فلاں 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 کا جو ہے نا وہ پولیگراف ٹیسٹ. تو وہ اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کی باہر پارٹی کس حد تک افیکٹو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو جب ایسی صورتحال میں آپ ہوں اور آپ اس طرح کی بات کریں تو پھر اس کے نتائج آپ سمجھ لیں گے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.